फरमाया यौम युनफखु फिस्सूर, क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन में सूर फूंका जाएगा। आगे क़यामत की शरह फरमाई है, क़यामत का बयान फरमाया है। और क़यामत का बयान कुरान मजीद में बहुत आता है, और क़यामत का बयान ये करना बड़ा ज़रूरी है कि इंसान भूला हुआ होता है। जब क़यामत पर ईमान रखता है तो क़यामत का ईमान उसकी ज़िंदगी को बनाता है, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि मैंने मरना है और क़यामत आनी है, मेरे हिसाब देना है, तो वो गुनाहों से बचेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ क़यामत का बयान फरमाया, क़यामत का दिन यौम युनफखु फिस्सूर, क़यामत का दिन ये एक दिन है, और उसका नाम साथ भी आया क़यामत का दिन। यसअलूनका अनिस्साअह कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, सात का मतलब घड़ी, अदना घड़ी को भी साथ कह देते हैं, सेकंड को भी साथ कह देते हैं। तो क़यामत का दिन अल्लाह ताला ने इस दिन की तिवालत का बयान भी फरमाया है। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50 यानी 50,000 साल का दिन, इतना बड़ा दिन। उसको साथ से भी ताबीर फरमाया, यौमल क़ियामह, इसका नाम है यौमल फस्ल, ये क़यामत के दिन का नाम है। यौमुद्दीन, ये भी क़यामत का नाम है, क़यामत के दिन का। क़यामत के दिन के नाम भी बहुत हैं कुरान मजीद में, उनका है। एक चीज और उसके नाम ज्यादा हो वो बड़ी चीज होती है। तो क़यामत का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन। यौम आखिर, यौम आखिर भी क़यामत के दिन को फरमाया गया यौम आखिर है कि उस यौम के बाद फिर ये दुनिया के अय्याम तो खत्म हो जाएंगे, बस वो यौम आखिर है इन अय्याम के लिए, और बहुत बड़ा दिन है। फरमाया यौम युनफखु फिस्सूर, क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन में सूर फूंका जाएगा। युनफखु फिस्सूर, सूर एक आला है, और सूर फूंकने वाला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसराफील ये फरिश्ता है, बहुत बड़े अजीम फरिश्तों से एक फरिश्ता है। जिब्रील अमीन, हजरत मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, ये बड़े फरिश्ते हैं। तो उनमें इसराफील ये सूर फूंक रहे हैं। यौम युनादिल मुनाद, ये फैज़ा नुकिरा फिन नाकूर, यौम युनफखु फिस्सूर। तो इस नफ़्ख़ सूर का कुरान मजीद में बहुत जिक्र है। नफ़्ख़ सूर, नफ़्ख़ का माने फूंक मारना, यानी फरिश्ता इसराफील इसी के लिए मुकर्रर है। और जिक्र किया गया है कि वो अब भी सूर को अपने मुंह पर रखे हुए है, और अपनी आंखें ऐसे लगाई हुई हैं कि किस वक़्त, यानी इंतजार जैसे होती है, बंदा एक इंतजार में बैठा होता है, तो वो एक तवज्जो किए होता है कि हुक्म आना है तो मैंने इजाबत करनी है। तो इसराफील इस तरह तैयार बैठे हैं, और ये जब अमर आएगा अल्लाह का, वो सूर फूंकेगा। और ये नफ़्ख़ सूर हक है। नफ़्ख़ सूर ये एतकाद रखना, ये अकायद के मसाइल से है, यानी अकीदा है मुसलमानों का कि सूर फूंकना हक है। सूर, क्योंकि क़यामत कायम होगी इस सूर फूंकने से। और सूर, इसको ये नाम देते हैं, ये एक तस्मीया है, यानी वो एक बहुत बड़ा एक आला है जिससे
پھونک آئے گی، پھر آواز نکلے گی، آواز بڑی ہولناک ہوگی۔ قرآن مجید میں اس کا ایک مقام پر ذکر ہے، یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض۔ یہ سور فزع ہے، سور فزع، ایک سور فزع، فزع کا معنی گھبراہٹ۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو زمینوں میں ہیں جو آسمانوں میں ہیں سارے گھبرا جائیں گے۔ جیسے بندہ آواز سنتا ہے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بھی یہ کیا آواز ہے، وہ آواز تو گھبراہٹ دینے والی ہے۔ القاریہ تو ملقاریہ، یہ کھڑکا دینے والی ہے، یہ قیامت ہے۔ تو قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، بڑا ذکر آیا۔ یہ اس کا ذکر کیا گیا، 4 نفخے ہیں، 4، لیکن 2 جو ہیں ان 2 کے اندر داخل ہیں کہ جو پہلا سور ہے اس کی جب پھونک ہوگی ابتدا میں فزع پیدا ہوگی، گھبراہٹ پیدا ہوگی، پھر آواز زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہ سور اماتت ہے کہ سب فوت ہو جائیں گے، جو روئے زمین پر زندہ ہیں یہ سب فوت ہو جائیں گے۔ اس کا پہلے ہے، اس کو کہتے ہیں نفخہ اماتت، یہ اماتت ہے، اس سے موت آ جائے گی۔ پہلے ابتدا میں گھبراہٹ طاری ہوگی، پھر آواز زیادہ ہو جائے گی حتیٰ کہ سارے فوت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک مقام پر فرمایا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، اور مقام پر فرمایا فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، ساق، اور ساق یہ نفخ ساق ہے، یہ اماتت ہے، پہلے گھبراہٹ ہوگی پھر اس کی آواز زیادہ ہوگی، آخر میں موت طاری ہو جائے گی، سب فوت ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا یوم ینفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے، یہ احیاء کا سور ہے کہ پھر جب سور دوسرا پھونکا جائے گا پھر سب اموات قبروں کے اندر ہیں، جو روئے زمین پر فوت ہوئے، زندہ فوت ہوئے تھے پہلے نفخہ سور سے، یہ سارے زندہ ہو کے اٹھیں گے، زندہ، اور محشر کی طرف آئیں گے۔ یہ ہے سور احیاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن یہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لہ، یہ وہ دن ہے، یہ سارا قیامت کا دن، یہ وہ دن ہے یتبعون الداعی، کہ لوگ تابع ہوں گے، منقاد ہوں گے، لوگ پیچھے پیچھے آئیں گے، سیدھے پیچھے، اور کس کے پیچھے؟ داعی، دعوت دینے والے کے پیچھے آئیں گے۔ وہ داعی بلانے والا، وہ بلانے والا کون ہے جس کا پیچھے ذکر آیا یوم ینفخ فی الصور، جو سور پھونکے گا، وہ نافخ سور کا اسرافیل علیہ السلام ہیں، اس کی دعوت پر سارے اس طرح سیدھے آئیں گے کہ کوئی ادھر ادھر سر نہیں موڑ سکتا، کوئی ادھر ادھر سیدھی زمین ہے، بس سیدھے اس کی دعوت کی طرف آئیں گے۔ یتبعون الداعی لا عوج لہ، لا عوج، عوج مانا یعنی میلان، لا میلان لہ، یعنی کسی کا میلان نہیں ہے۔ جو میلان ہوتا ہے کہ اس نے دعوت دی، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، یہ میلان کر گیا۔ لا عوج لہ، کسی کو ادھر ادھر میلان نہیں ہوگا، بس
ایک حالت میں، ایک نظر میں، ایک توجہ میں آئیں گے، فراغت نہیں ہوگی۔ ادھر تو ہوتا ہے کہ کسی نے دعوت دی، آواز دی، کوئی آئے یا ادھر چلے جائے، لیکن وہ تو قیامت کا دن ہے، کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ مدعو دائی کی دعوت سے یا اس کی آواز سے اس مقام سے ادھر ادھر جائے۔ لا عوج لہ، ایک معنی یہ بھی، اور دوسرا معنی بھی تفسیر میں کیا گیا، لا عوج لہ معنی یہ ہے کہ جو داعی ہے اسرافیل علیہ السلام وہ میلان نہیں کریں گے۔ میلان یعنی یہ میلان کی نفی اسرافیل سے ہے۔ پہلی تفسیر میں میلان کی نفی وہ متبعین سے ہے، جو مدعو دعوت دیے گئے ہیں لوگ، وہ ادھر ادھر نہیں مڑ سکتے، سیدھے آئیں گے اور اس میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ اسرافیل ادھر ادھر میلان نہیں کرے گا، یہ اس کا مطلب کہ اسرافیل میلان نہیں کرے گا، زمین تو ایک جیسی ہے، وہ میلان تو وہ کرے کہ بھئی یہ جھک میں ہے لہذا ان کی طرف میلان ہو، جیسے دعوت دی جاتی ہے اذان کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرا جاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، منہ پھیرا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ اس جانے والے لوگ سن لیں، اس جانے والے سن لیں۔ وہ دائی کی ایسی آواز ہے کہ وہ ایک ایسے میدان میں بالکل زمین ہموار ہے، بس وہ آواز سب کی طرف پہنچ رہی ہے، اس کو کسی جانب میلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لا عوج لہ، اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا، لا عوج لہ وخشعت الاصوات، یہ قیامت کے دن کے مناظر یعنی بیان ہے۔ وخشعت الاصوات، خاشعات کا معنی سکنت، یعنی آوازیں جو ہے نا دھیمی پڑ جائیں گی۔ جیسے لوگ کہیں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے آواز کرتے ہیں اور آواز کی گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے اور شور پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہ میدان محشر ہے، فضا ہے، گھبراہٹ ہے، ہیبت طاری ہے، لہذا ان کی آوازیں پست ہو گئی ہیں۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ رحمان کے لیے یعنی اس کی ہیبت کی وجہ سے اور عذاب کی اور سختی کی وجہ سے آوازیں پست ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہے نا بھائی آپ چپ کی تھی آندے، ایک ایک آواز ہیبت کی وجہ سے نکلتی نہیں، یہاں یہ حالت طاری ہے، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا، اللہ فرماتا ہے اے ہر مخاطب تو نہیں سنے گا مگر آہٹ، ہمسا، ہمس اس وادن جی بندہ چل دے پہ ہونے تے جتی دا کھسکار سنی دے، با وہ چل دے پہن با انہوں دے کھسکار ہی، یا یہ ان کی ہے ہمس، یا یہ ہے کہ ہمس ان کی دھیمی آواز کو تعبیر فرمایا گیا، جیسے حروف محموسہ ہوتے ہیں جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہمسا اس معنی کو ادا کرتا ہے کہ ان کی آواز بالکل دھیمی اور نرم ہو چکی ہے، ان باہر نہیں نکلتی خوف کی وجہ سے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، اتنے تک آ گیا۔ آگے بھی اس قیامت کے دن کا منظر اور اس کا بیان آگے بھی جاری ہے، لیکن ٹائم پورا ہو گیا اور اوپر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب